अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं रोज़ की तरह मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। 5 रमज़ानुल मुबारक है और वहीं पर हम अशरे रहमत में जिस तरह दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कैसे रद्द कर सकता है। लेकिन बस अफसोस और दुआ ये होती है कि ये इबादतों का सिलसिला सिर्फ रमज़ान की हद तक ना रहे। ये इबादतों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। वहीं पर बेशुमार चीज़ें हैं जो दीन इस्लाम हमें हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में सिखाता है, लेकिन अफसोस के साथ कि हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। मुआशरे में बढ़ती हुई हिरस, बेचैनी और एक दूसरे को देखकर मुकाबला, उसके साथ साथ हसद, कीना, बहतान, किरदार कुशी, एक दूसरे से आप मुकाबले में इतने लग जाते हैं कि सोचते हैं ये तरक्की कर रहा है तो इसके साथ इस तरह करना चाहिए। दीन इस्लाम हमें ये दर्स नहीं देता। हसद हम करते हैं, हम सोचते हैं इसने तरक्की की है तो ये किस तरह हो रहा है, और हसद हमें अंदर ही अंदर खुद भी ख़त्म कर रहा होता है। हसद जहाँ कहा जाता है कि किसी और को ख़त्म करता है, वहीं हमारे किरदार पर भी उसका बहुत मनफी असर होता है जो कि हम भूल जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं जिसे हम बड़ा, जब हम कोई और प्रोग्राम या कोई और चीज़ डिस्कशन या कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है एंजाइटी। एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, लेकिन ये बेचैनी, ये बेसब्री, ये तकलीफ़, ये मायूसी, ये जहनी दबाव, ये किस वजह से है? इसमें अगर देखा जाए, एक तो अल्लाह से दूरी है सबसे बड़ी चीज़, जो कि हम अपनी ज़िंदगी से इस तरह से निकालते जा रहे हैं, इस तरह से भूलते जा रहे हैं कि जहाँ अल्लाह ताला ने हमें नमाज, रोज़ा, बेशुमार इबादत, उनके एहतमाम के साथ साथ उनमें सुकून भी दिया, लेकिन हम बोलते नहीं हमारा सुकून शायद कहीं और है। हम भूल जाते हैं, दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं। हम बोलते नहीं हमारा सुकून बस यहीं है, हमें रहना भी यहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम मुकाबला करने पर आते हैं, एहसास कमतरी की तरफ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और इसमें एक दखल कहीं ना कहीं आप सब भी देखते हैं, उसमें सोशल मीडिया का भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं। आपके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन आप इस भागदौड़ में लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये हासिल करना है। और उसके लिए हमारे बड़े कहा करते थे, एक मिसाल दिया करते थे कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। सबसे पहले आपकी ज़रूरियात हैं, उसके बाद ख्वाहिशात हैं। लेकिन शायद जहां हम रोज़े की, जहां हम इबादत की, जहां हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं और उसमें नफ्स का कंट्रोल, कि जो एक चीज़ में नहीं होता, जो सब्र बर्दाश्त में भी होता है, जो हमारे किरदार में भी होना चाहिए, जो हमारी इबादत में भी होना चाहिए, हमने उसको बहुत तर्क कर दिया है। हम बस सोचते हैं कि नहीं ये तो कहीं है नहीं ना, और बहुत जल्दी से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। वहीं पर जब हम इस दौड़ में लगते हैं तो हमने अपना सुकून बर्बाद कर लिया है। हमने अपने साथ वालों को या रिश्तों को हमने भुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहाँ मोहब्बतें होती थी कहीं पर जाकर कभी मिला करते थे, वहाँ हम सोचते हैं बस अब गए, सब अपने अपने मोबाइल्स में लग जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि बस अब सेल्फी बनी। शायद हमारी वो मोहब्बतों में भी कमी मुकाबले की वजह से हो गई है। इसने ये वाला सूट पहना है तो हाँ मुझे भी ऐसा लेना है या इससे बहुत अच्छा लेना है। ये सारे मुआशरे के वो मनफी पहलू हैं, वो रुझानात हैं जिसकी वजह से घरों में मसाइल हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, और उसके साथ साथ खुदकुशी का अमल जो इतना नहीं होता था, तलाक़ों का रुझान जो इतना नहीं हुआ करता था, शायद वो रेशो पहले से कई गुना ज़्यादा होता जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और जिस तरह मेरा प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि दीन और दुनिया दोनों को लेकर चला जाए, और मैंने मुआशरे की जिस तरह से अभी आपको अक्कासी थोड़ी सी करते हुए बताया भी कि आज का हमारा हसद, बहतान और मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, जिसमें दुनियावी की बात करती हूँ तो उसमें जहनी दबाव भी है, मायूसी भी है, इसी में इंक्लूड है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली पेशकश है स्टूडियो 441 की। हमारे साथ ताउन किया है अल्फैज़ मल्टीनेशनल ग्रुप ने, और आज भी मैं जिस तरह रोज़ पहनती हूँ, मेरी आउटफिट है फरा कलेक्शन की, बहुत खूबसूरत, आप सब पसंद करते हैं। मेरी बहुत सारी माएँ बहनें इस तरह की हैं जो जब प्रोग्राम में देख रही होती हैं और बड़ा जल्दी से उनका नंबर आता है स्क्रीन पर, बोलती हैं कि भाई हमने कहाँ से ऑर्डर करना है। तो आप सबके लिए मैं बताऊँ कि लिंक भी आ रहा होता है, और जो सोशल मीडिया के हमारे पेजेस हैं उनके लिंक्स आ रहे हैं, आप उन्हें लाइक करें और फ़रा को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँगी। मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब हैं और हमारे प्रोग्राम में आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत अच्छी इनसे बातें होंगी। सबसे पहले आपको अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद करती हूँ। अफशीन नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आर्टिस्ट तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट हैं ये कैलीग्राफी की भी, फाइन आर्ट्स की भी, उसके साथ साथ
मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बात करूं कि जो मेंटल हेल्थ होती है उसकी काउंसलिंग करना एक मुश्किल काम भी है और आजकल लोगों की ज़रूरत भी है। आपको खुशामदीद करूंगी और अस्सलामु अलैकुम मेरी जानिब से। हारिस कमाल साहब मेरे प्रोग्राम का बड़ा पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, आपको खुशामदीद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप इनकी आवाज़ में नात भी सुनेंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद अरशद लोधी साहब, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में, और आज आपकी आवाज़ में भी नात सुनेंगे और आप इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे आपके सवालात भी होते हैं। अच्छा हकीम साहब, जो इस वक्त मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे मौजू से हटके नहीं है लेकिन हमारे नाजरीन की जानिब से आ गया है, तो सबसे पहले मैं वो करूँगी, क्योंकि फरमाइशें आ रही होती हैं, कोशिश होती है कोई ऐसा सवाल है तो वो इंक्लूड कर लिया जाए। रोज़े की हालत में जहाँ खून का आ जाना, उसके लिए कहा जाता है कोई चोट लग गई तो मकरू हो जाता है। एक हमारी टीम के ही मेंबर हैं और उनकी बहन जो कि पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ वेदर कुछ ऐसा होता है जिसके बायस रोज़े की हालत में नक्सीर आ जाती है नाक से। क्या फरमाएंगे कि रोज़ा मकरू होता है या क्या, यानी रोज़े के बारे में? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, और दूसरे मकाम पर फरमाया फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। तो जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान डर सकता है उस मुताबिक अल्लाह से डरेगा, और अल्लाह किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता है जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाक की नक्सीर का खुलना, इससे रोज़े के टूटने का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, या जिस्म के किसी हिस्से से खून का निकल जाना, इससे भी रोज़े के टूटने का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है, खून इस मिक़दार में निकल रहा है कि मरीज़ की जान को ख़तरा है, तो एमरजेंसी है, तो उस सूरत के अंदर वो रोज़ा तोड़ ले, अफ्तार कर ले। और पहले चूँकि इंसानी जान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सबसे बुलंद रखा है, तो नक्सीर के खुलने से 12 रोज़ा नहीं टूटेगा। तो बड़ी आसानी हो गई ना उनके लिए सुनने दीन में भी। बड़ी आसानी है दीन में। अच्छा, अब हम अपने मौजू की जानिब आते हैं। हसद में, बहतान में, यानी बहुत सारी क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, लेकिन हसद और कीना की पहले वजाहत फरमाते हैं। देखें, हसद के बारे में तो अच्छी खासी ब्रीफिंग मैं समझ रहा था जब आप दे रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छी ब्रीफिंग आपकी तरफ से जा रही है। हसद बेसिकली ये इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है जो आपने कहा कि हम दूसरों को देख के मुतासर होते हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस इंसान को जिस हाल में रखा है वो उसका शुक्र अदा करे तो कभी भी वो हसद का शिकार नहीं होगा। हासिदीन की हसद का हाल ये है कि वो सामने वाले की खुशी पर राज़ी नहीं होता है। असल में हसद होती है कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, सामने वाले को क्यों मिल चुका है। हालांकि ये तकसीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आप यहाँ पर बैठी हुई हैं एज अ होस्ट, ये अल्लाह ने आपका मकाम रखा है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ एज अ गेस्ट, ये अल्लाह ने मेरा मकाम रखा है। मैं अपने मकाम पे, अपने रुतबे पर खुश भी हूँ, फ़ख्र भी करूँ। आप अपने मकाम, अपने रुतबे पर खुश भी हूँ, फ़ख्र भी करें, तो हसद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, दोनों ही अल्लाह की मखलूक है। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कामयाबी का मेयार रुपया, पैसा, दरहम, दिनार, डॉलर, पाउंड नहीं है। अगर ये होता, अगर कामयाबी का मेयार ये होता, क्योंकि हसद की बुनियाद यही बनती है ना, यार इसके पास लैंड क्रूजर है, इसके पास हाँ बिल्कुल, इसके पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास क्यों नहीं है, हाँ। इसके पास 400 गज की कोठी है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये हसद का शिकार होता जाएगा। तो कामयाबी का मेयार असल में ये नहीं है। अगर ये होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर 2 पत्थर ना बांधते। पेट पर 2 पत्थर बांधने के बावजूद रब उनको कह रहा है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यही मॉडल है। नबी के घर में फाका हो रहा है, उसके बावजूद नबी मॉडल है। कारून को मॉडल नहीं बनाया, कारून को एग्जाम्पल नहीं बनाया, लेकिन खजाना उसके पास बहुत था। तो हासिद खामखाई में अपने आप को तबाह कर रहा है। देखिए, सबसे पहली हसद शैतान ने की है, अगर आप नोट करें इस बात को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को, आदम को बनाया और इब्लीस को कहा कि इसको सजदा करो। उसको तकब्बुर था और साथ में हसद भी थी कि ये इंसान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको खुद तख्लीक किया, हाँ। और ये आगे जाके अल्लाह की पसंदीदा तरीन मखलूक में से बनेगा। उसने हसद के अंदर इतना बह गया कि सजदे से, यानी रब के हुक्म से इनकार कर दिया। हसद रब के हुक्म से भी, हसद बेशुमार जो मनफी पहलुआत में कह रही थी उसमें से एक तकब्बुर था जो उसमें पैदा हो गया। बिल्कुल हो गया।
اس حسد نے کیا کیا, اسی کا نقصان کیا. حاسد اصل میں اپنا نقصان خود کرتا ہے, سامنے والے کا کچھ نہیں جاتا. سامنے والا بھی اس معاشرے کے اندر بہرحال میں کہتا ہوں نظر بد بھی حسد کی وجہ سے بعض دفعہ لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو یعنی تباہ کر دینے کے لیے ایک نظر بد کافی ہے, اور نظر بد حاسد کی لگتی ہے. اور بلیو کیجئے, کیونکہ میری فیلڈ ہے, میرا تجربہ ہے اس چیز کا, نظر بد یا حسد کا شکار انسان اپنوں سے زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے میں آپ کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, میرے پاس کیا آپ مجھے نہیں جانتی, لیکن میرا قریبی جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی جو ہائے ہے نا وہ کسی کو بھی تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ کہیں اور اپنے لیے بھی دعا کروائیں دوسروں سے. اسلام بالکل. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم ہر چیز ڈال رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, کچھ پی رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ. اچھا, لیکن اس میں آپ سے, کیونکہ مجھے اور بھی ناظرین ہمارے جانتے ہیں نہیں, لیکن مولانا صاحب جب بھی یہ آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے, کیونکہ بہت سارے ہیں اسلامک اسکالر, سب کی اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے, آپ سے مجھے دین دنیاوی دونوں باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. جی بالکل. تو اس میں ہی ایک ہمارے لیے, میں اپنے لیے بھی, ہماری طرح جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, سوال کرتی ہوں, ہماری تو مجبوری اسکرین کی ہوتی ہے. ہاں بالکل. ہم کہاں جائیں, یعنی کس طرح. دیکھیں مجبوری ہماری تو بالکل ہے, اور ایسا ہی ہے, میری اپنی بھی مجبوری ہے. آتے ہیں مجھے, میری فیلڈ والے کال کرتے ہیں, نازیہ ابھی ایک ساتھ میرے ایک اور 2 پروجیکٹس تھے, انہوں نے کہا ابھی بالکل ٹرانسمیشن جانے والی ہے, وہ آپ بعد میں کریں, تو ایک دم سے ہائے پڑ جائے گی. ایسی صورت کے اندر آپ اپنے اوپر, یہ ایسے لوگ جن کی مجبوری اسکرین ہے یا میڈیا ہے, تو دیکھیں یہ مثال کے طور پر کہ ایک شخص کا کاروبار ہے, اس کو پبلسٹی کرنی ہی کرنی ہے, وہ کیسے چھپائے, لیکن اس کی مجبوری ہے, دوسرے بندے کی مجبوری نہیں ہے. جس کی مجبوری نہیں ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی خوشیوں کو تھوڑا سا چھپا کے رکھے. اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے, کیونکہ نظر بد حق ہے. اب آپ کی مجبوری, آپ نے تو آنے اسکرین کے اوپر ہے, آپ کیا کریں, ایسے لوگ کیا کریں, سورہ فلق اور سورہ ناس وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. صبح و شام کم از کم 3 دفعہ جو ہے نا فلق اور ناس پڑھ کے دم کریں, تو نظر سے انشاءاللہ بچ جائے گا. اور سوشل میڈیا سے فیملی بھی اسی لیے چھپائی ہوئی ہے میں نے, اس لیے اسپیشلی کہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ جلدی نظر نہیں. اچھا کرتی ہیں, اچھا کرتی ہیں, کیونکہ بچوں کو عمومی طور پہ نظر عام انسان سے, مرد سے, عورت سے زیادہ لگتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں کو لوگوں سے چھپائیں, لیکن مجبوری ہے. بعض چیزیں ایک دیکھیں, اللہ رب العالمین دلوں کو جانتا ہے, کون کس نیت سے, کوئی ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, کسی کی مجبوری ہے, جس کی مجبوری ہے اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو حاسد جو ہے بہرحال یہ نہیں چھوڑتا, یہ اپنی نظر ایسی ہائے لگاتا ہے کہ انسان, اللہ کے نبی نے فرمایا, اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. بالکل, یہ بہت بڑی مثال ہے, یعنی اتنی بڑی, یعنی ہمارے نبی کی طرف سے آ رہی ہے, اس کو سمجھیں تو کتنا بڑا اونٹ اور وہ کر دینا, تو انسان کی بھی ہے. بالکل ایسے ہی. تو بہرحال حاسدین کو بھی ایک پیغام ہے کہ حسد سے کچھ نہیں ملنا, حسد سے آپ اپنے آپ کو تباہ کریں گے. جسے اللہ نے نوازنا ہے اس کو نوازا ہی جائے گا. میں آپ سے, کیونکہ بہتان پر بھی, جھوٹ بولنے پر بھی, میں نے وہ آغاز میں اس لیے نہیں کہا کہ اس میں تو اقسام بھی ہیں نا, اس پر میں باقاعدہ طور پہ آپ سے سوال کروں گی. افشین ہمارے درمیان موجود ہیں, اور افشین, جب اسٹریس کی بات ہوتی ہے, انزائٹی, ڈپریشن, جو کہ روز بروز جس طرح ہمارے معاشرے میں, اور صرف خواتین نہیں, مرد حضرات بھی, اور بچے آج کل کہ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جو اسکولز کی وجہ سے بھی ہو گئی ہیں کہ بچوں کو آج کل یہ ہوتا ہے, پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کمپٹیشن, اب آپ نے اس سبجیکٹ میں بھی یہ والے مارکس آنے ہیں, ٹارگٹ بنانا ہے. تو بیسکلی پہلے آغاز صرف مختصر اس سوال سے کرتے ہیں کہ ایک تو دین نے ہمارے سکون بہت ساری چیزوں میں رکھا ہے, لیکن سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ زیادہ تر جب کاؤنسلنگ کے لیے کسی کے پاس جایا جاتا ہے تو لوگ اس کو پاگل کیوں کہنے لگتے ہیں. یعنی کوئی بھی بیماری, جب کوئی بیمار ویسے ہوتا ہے تو ذہن بھی تو, یعنی اگر ہمارے ذہنی کوئی بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے کیوں نہیں جا سکتے. ایسے پیشنٹس یا ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی, میرے پاس جب بھی پیشنٹ آتے ہیں یا مجھے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو مجھ سے پہلی فرسٹ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ پلیز آپ کسی سے ڈسکس نہیں کریں گی. تو میرے پاس ماشاءاللہ سیلیبریٹیز بھی مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں, میں آن لائن کاؤنسلنگ کرتی ہوں, میں بات کرتی ہوں, تو پہلی ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ذکر نہیں کریں گی یا آپ نہیں بتائیں گی, کیونکہ ذہنی صحت اچھی ہوگی نا, عبادت بھی اچھی ہوگی, آپ کے دنیا کے معاملات بھی اچھے ہوں گے, آپ کی ساری چیزیں اچھی ہوں گی. اور یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ آپ کی ذہنی صحت ڈسٹرب ہے, آپ اسٹریس سے یا آپ انزائٹی, کیونکہ لوگ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, لوگ بھی تو ڈسٹرب ہوتے ہیں, ساتھ والے ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا.
اچھا یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی ریمیڈیز یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کر سیشنز لے لیکن بآسانی ان چیزوں سے نکل سکے مشکلات جی سے؟ بالکل، میں آج بہت آپ کے لیے گریٹفل ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور ماشاءاللہ رمضان کا منتھ ہے، میں اسی حوالے سے کیونکہ ان دنوں ہماری روحانیت کافی بڑی بھی ہوتی ہے، عبادت کی طرف بھی ہمارا زیادہ رجحان ہوتا ہے. سب سے بیسک چیز اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے سائنس چیک کرنے ہوں گے. انزائٹی کا سائن پہلا یہ ہوگا یا ڈپریشن کا کہ بہت مائنر فرق ہوتا ہے دونوں میں. ایکچولی اسٹارٹ انزائٹی سے ہوتا ہے کہ آپ نا بے چین زیادہ رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی کام سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کی ہارٹ بیٹ اکثر جو ہے وہ ایکسلریٹ کر جائے گی، آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو بات بات پہ غصہ آئے گا. ایک اور سائن ہے آپ کو بہت سی چیزوں پہ ریگریٹ فیل ہوگا اور کہیں پہ آپ خود کو کہتے ہیں نا ایک آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگ جائیں گے، گلٹ سا فیل ہو جائے گا. اس میں انٹرپٹ کر کے کیونکہ ہمارے ناظرین بھی کوسچنز کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ خود بھی آبزرویشن ہوتی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انزائٹی تو دونوں صورتحال میں ہوتی ہے نا. انزائٹی کچھ لوگوں کو جیسے ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے کہ اٹیک بھی یعنی خوشی بھی غم بھی کسی بھی اس میں کہ آپ کے ہارٹ کا پریشر بہت زیادہ ہو جانا. تو انزائٹی جو بے چینی ہے کچھ لوگوں کو کام کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ خوش بھی ہیں اس کے باوجود کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی. نازیہ اس کا ریزن ہے کہ ہماری جو چیزیں نا وہ فیلنگس ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دی، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں، وہ فیلنگس کریٹ کرتی ہیں اور جب فیلنگس اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایموشنز بنتے ہیں. جب ایموشنز باہر نہیں نکلتے وہ ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی انزائٹی بن جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک میجر ایشو ہے خواتین کا کہ شادی سے پہلے ہمیں پھر بھی کچھ چوائسیز ہوتی ہیں، ہم گھر میں کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے کھانے کا، یہ مطلب پیرنٹس سے آپ بات کر سکتے ہو، لیکن شادی کے بعد آپ اتنے بانڈ ہو کے رہ رہے ہوتے ہو، لائک آپ کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہو، گھر سے بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ جہاں اپنے ایموشنز کو آؤٹ نہیں کر سکتے نا، یا نہیں کہ میں درد محسوس کر رہی ہوں یا میں تھک گئی ہوں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں مطلب خواتین پہلے تو سٹارٹ میں رو پڑتی ہیں، وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی لگژری لائف ہے، اتنا اچھا لائف اسٹینڈرڈ، لیکن کیا ہے گھر میں اتنی بھی فلیکسیبلٹی ان کو نہیں ملتی ہسبینڈ کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کہ ان کی چوائسیز پوچھی جائیں یا ان کا اوپینین لیا جائے یا اوپینین لینے کے بعد اس کو اہمیت دی جائے. اس کے بعد ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں، ڈس-ہارٹ ہو جاتے بھی جاتے ہیں بہت تو سارے. اس کو کہتے ہیں ہم اپنے ٹرم میں کہ ایموشنز جو ہیں آپ کے کمپریس ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا ایموشن کوئی بھی جا کے کہیں کمپریس ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی میں کسی بیماری کی شکل میں باہر آئے گا اور وہ پھر آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے ڈسٹرب کرے گا. تو میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ پرسکون رہنے کی کوشش کیا کریں، ہمیشہ اس چیز پہ کام کریں جو آپ کے کنٹرول میں. جی سر اس بارے میں کیونکہ میرے پاس بھی روحانی اعتبار سے لوگ آتے ہیں اور یہ ساری بات ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ فیلنگز اپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں، آپ اوور تھنکنگ نہ کریں، نیگیٹو تھنکنگ نہ کریں. وہ پیشنٹ جو انزائٹی کا، اسٹریس کا، ڈپریشن کا ہے، کون چاہے گا کہ میں بیمار ہوں؟ یعنی کون چاہے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا میں بتاتی ہوں دینے کے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بھی اپنے آپ کو بیمار کرنا تو نہیں چاہے گا. اب اس کو انزائٹی ہوگی، اس کا اللہ معالی اس کی ہارٹ بیٹ بڑھنی ہے، اس کو ٹینشن ہونا، اس کا بی پی. کاؤنسلنگ بیسکلی جو مولانا صاحب جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا وہ بات ہی یہی ہے کہ کاؤنسلنگ یعنی کانفیڈنس دینا بھی ہوتا ہے. میں اسی طرف آ رہی تھی، پہلے میں سائنس بتا رہی تھی تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اگر کسی کو اس میں سے کوئی سائن فیل ہوتا ہے. اچھا اکیلے میں رونا بہت آتا ہے اور ایون آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آ جائے نا تو آپ وہ خوشی کو فیل نہیں کر. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشی ملی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ فیلنگ نہیں ہے، کوئی فیلنگز ختم ہو چکی ہیں. یہ سارے سائن ہوتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. ایک میں میڈیکل تھیوری بتاؤں گی اور اس کا ایک بہت چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی سائن ملتا ہے یا فیل کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کی انزائٹی، ڈپریشن یا اسٹریس سے آپ گزر رہے ہیں، اپنا وٹامن ڈی کا لیول سب سے پہلے چیک کریں. سر یہ لو ہوتا ہے آپ چھوٹی سی کہتے ہیں نا بعض اوقات ایک پن گرے تو آواز بہت محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات کہیں ڈھول بھی بج رہا ہو تو بندہ اتنا بے فکر ہوتا ہے، نیند خراب نہیں ہوتی. تو سیم لائک دیٹ کہ آپ اپنا وٹامن ڈی کا لیول چیک کریں، آپ کی سینسٹیوٹی جو ہے اندر انکریز ہوتی ہے. سیکنڈ چیز وٹامن B12، اس کے لو ہونے سے بھی انزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور یہ چیزیں جو بوسٹ کرتی ہیں آپ کو، یہ ویکنیس. تیسری چیز ہے آپ کا میگنیزیم.
یہ 3 چیزیں, وائٹامن ڈی. وہ بہت زیادہ رہا ہے, ریزن بھی بہت یہی ہے نا, زیادہ یہ بہت patient. زیادہ ہو رہا ہے. اور اچھا یہ فوڈ کا بھی ہے نا اس میں جی, چکر کے, بہت جی. ساری چیزیں غذا میں کہ وہ چیز پیور نہیں ہے, تو یہ بھی ریزن ہے, بہت سارا یہ بھی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا یہ چیک رکھیں, اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. انیشیل انزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے, اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سر پہلے جب ہم اس کے ریزنز پہ نازیہ غور کریں گے نا, ہم میں سے بہت سے لوگ انیشیل اسٹیج پہ ہوں گے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں. جہاں تھکن میں سب سے یہی کہتی ہوں, اپنے جو بھی مجھے میرے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, جہاں تھکتے ہیں نا, اچھا ایک ٹائم آئے گا لوگوں کو برا لگے گا کہ بول دیتی ہیں تھک گئی, ٹھیک ہے, ہسبینڈ بھی کہے گا, وہ سب کو نا سپر وومن بننے کا ہم لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نہیں تربیت بھی ایسی ہوئی ہوتی ہے, یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے ہوتی ہے بیسکلی. تو پھر جہاں تھک جائیں بتا دیں, وہ آرام کریں, اسپیس دیں. اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو نا مطمئن اور ریلیکس رکھیں. میں سب سے کہتی ہوں پرسکون رہیں, جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. پاسٹ کا ریگریٹ ہمیں کھا جاتا ہے, جب دماغ خالی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پاسٹ کی بات یاد آ جاتی ہے تو اس سے بھی ہمارا اسٹریس بڑھ جاتا ہے. پریزنٹ, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, فیوچر وہ کیسے ہوگا. ہر چیز میں خیر تلاش کریں, جو ہو گیا. یہ وسوسے بھی اسی کے ساتھ انکلوڈ ہے نا, کہ ہم خود سے ازیوم بھی کہ ہم سوچنے لگتے ہیں. اوور تھنکنگ وہی ہے نا, اوور تھنکنگ. اور اوور تھنکنگ کیوں ہوتی ہے نازیہ, آپ اور ہم جیسے لوگ جب اتنے بزی ہوتے ہیں, مجھے بتائیں کتنا ٹائم ملتا ہے چیزیں سوچنے کا. اپنے آپ کو کسی بھی اچھے پروڈکٹیو اور کسی بھی کریٹو کام کی طرف, کنسٹرکٹیو کام کی طرف آپ دیکھیں. سوشل میڈیا پہ آج کل بہت کچھ ہے, کورسز بھی ہو رہے ہیں. میں نے ماشاءاللہ بچیوں کو انٹرپرینور کورسز کرائے ہیں. فیملیز کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کارنرز انہوں نے بنائے. کوئی جویلری بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, خود کو کوئی بزی کر کروشٹ سے کچھ بنا رہی ہے. میں یہاں انٹرپٹ کر کے بولوں گی, ویسے ان کے پاس کرنے کے لیے اتنا کام ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ہاں ڈیوائڈ کر لیں. نہیں وہ باہر کر رہے ہیں آلریڈی, اسٹریس کی ہم بات نہیں کر رہے, انہوں نے خواتین کی بات, ذہنی طور پہ خواتین بزی نہیں ہوتی نا. تصور یہ کیا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو شاید ان کو کوئی کام نہیں ہے, تو اس میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اب آپ سے مزید بات ہوگی, لیکن جی. ہمارے درمیان جب نعت خواں ہوتے ہیں نا تو مجھے بڑی وہ ہو رہی ہوتی ہے فکر ہمارے, کیونکہ ناظرین بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نعتوں کی. بڑا اس وقت ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کے طور پر. حارث کمال صاحب, میں آپ سے بولوں گی بسم اللہ کریں, کوئی نعت رسول مقبول سنائیے. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا, تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ, سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ, ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا, ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی, اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی,
پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی رہے گا کیا لطف وہ محشر میں کہ سرکار یہ کہہ دے کیا لطف وہ محشر میں کہ سرکار یہ کہہ دے تیرا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی مہمان رمضان ود نازیہ علی کا آپ حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا جس طرح ہمارے لنکس بھی آ رہے ہوتے ہیں مختلف اسکرین پر اس کے ساتھ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بہت موضوعات بھی آج بہت زیادہ ہیں اس پر بات بھی ہو رہی تھی لیکن مولانا صاحب سے میں بات جب اس سے پہلے حسد پہ ہم نے کی وہیں پر بہتان غیبت کردار کشی بھی بہتان میں ہی آ جاتا ہے اس میں فرق بتا دیجیے گا دیکھیں ایک تو سب سے مین چیز کہ زبان کا جو استعمال ہے نا یہ ساری چیزیں ہم سے کراتا ہے جی اور ابھی روزے بھی چل رہے ہیں بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں بھی دی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین نے ہی فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزوں کا اجر نہیں ملے گا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اجر بھی کوئی نہیں وجہ کیا ہے وجہ اس کی زبان کا غلط استعمال اس زبان سے غیبت بھی اس زبان سے جھوٹ بھی اس زبان سے بہتان بھی اس زبان سے الزام تراشی بھی یعنی آپ سوچیں ایک زبان انسان سے کون کون سے گناہ کروا رہی ہے یہ جتنے بھی ہیں گناہ یہ الزام تراشی یہ جھوٹ یہ بہتان یہ سارے کے سارے ہمیں زبان سے ہی تو کر رہے ہیں ان کے اندر فرق کی جو بات ہے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں الزام ایک چیز ہے ایک بہتان ہے اور ایک جھوٹ ہے ایک چغلی ہے یہ سب چیزیں ہیں اور سب زبان سے ہو رہی ہیں بالکل بہتان کے حوالے سے وہ جرم وہ گناہ جو سامنے والے نے کیا نہیں آپ اس پر بہتان باندھ رہے ہیں بہتان جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ نور کے اندر قرآن مجید نے وضاحت فرمائی ان کی پاک کردار کے اوپر اور منافقین کا جو گروہ تھا جس کا سرگرم سرغنہ تھا رئیس المنافق عبداللہ بن ابی اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کے اوپر ایک بہتان باندھا تو وہ بہتان کہ جو انہوں نے کیا نہیں تھا تو قرآن مجید سورہ نور اس ٹائم قرآن اترا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شک اسی گھر میں بالکل اسی گھر میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے وہ وحی ہوتی جب تک وہ وحی نہیں اتری تھی تو اللہ کے نبی امی عائشہ سے ناراض تھے کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا تھا اس بہتان کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے اور پریشان تھے بعد میں وحی اتری سورہ نور اتری اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ تو مومنوں کی ماں ہے پاکیزہ ہے
تو یہ بہتان اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، اور بہتان کے اوپر اگر آپ نے کسی پر بہتان لگایا، کیونکہ ایک پاک دامن عورت کے اوپر ہمارے یہاں بہت سارا یہ مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم خود حاجی ہیں، ہم خود نمازی ہیں، ہم خود پرہیزگار، سامنے والا سب سے بڑا مجرم اور گناہگار ہے۔ جی بالکل، عبادت چوائس کی ہے نا، آج کل جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، دوسرا کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہترین بات ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا گناہ ڈکلیئر ہو گیا وہ گناہگار ہے، اور جس کا نہیں ہوا وہ جناب اپنے آپ کو حاجی پرہیزگار سمجھا ہوا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مائیں بہنیں لڑکیاں نکلتی ہیں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کام کے لیے، یعنی اپنی ضروریات زندگی کے لیے، دوسرا بندہ اس کے اوپر اچھا یہ ایسی ہے، اچھا یہ ویسی ہے، یہ بہتان عمومی طور پر اب اس پر بہتان بازی جو کی جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے آپ نے کسی کے اوپر انگلی اٹھا دی، آپ نے کسی پر بہتان باندھ دیا، اب آپ کو پروو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں پروو کیا اور ایک پاک دامن عورت کے اوپر وہ بہتان نکلا تو شریعت آپ کو 80 کوڑے مارے گی۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں شریعت کا نفاذ ہے کوئی نہیں، یہاں اسلامی قوانین، وہ غسل دینے والی عورت کی بھی تو مثال اسی میں ہے نا، ہاتھ چپکنے والی، کتنی بڑی مثالیں موجود ہیں ہمارے دین اسلام میں۔ اب اس معاشرے کو کیسے روکا جائے کہ وہ ایک خاتون کے اوپر، ایک پاک دامن عورت کے اوپر یا کسی بھی شخص کے اوپر بہتان نہ باندھا جائے؟ یہ بیسیکلی ویسے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لازمی بات ہے، جب 80 کوڑے اس کو پڑیں گے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جانے ہیں۔ لیکن اب تو دیکھیں، میں انٹرپٹ کروں گی اس بات پہ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب تو اے آئی کا دور ہے، بہتان، کردار کشی، تو یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کسی کی بھی تصویر بھی لگا دینا، کہیں بھی پہنچا دینا، یہ بھی ایک گناہ ہی ہے نا، گناہ ہی مل رہا ہے ہم سب کو۔ دوسری چیز، جھوٹ کے اوپر ہم بات کریں تو جھوٹ بھی اسی زبان سے، میں نے کہا، ہم نکالتے ہیں، اور غیبت کی بات کریں وہ بھی اسی زبان سے ہم نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک مختصر خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پروگرام میں آپ کے پاس وقت کی بھی تنگی ہے اور بھی دیگر مہمان ہیں۔ یہ زبان سے کیے ہوئے جتنے عیوب میں نے بیان کیے، جس میں غیبت بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں بہتان بھی ہے، الزام تراشی بھی، اور دیگر زبان سے کیے ہوئے گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جنت کے دروازے کے قریب ہو گیا، ممکن ہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کی زبان اسے جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ اس زبان سے وہ غیبت کرتا تھا، اس زبان سے وہ جھوٹ بولتا تھا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، اتنا بدترین جرم کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں، بدگمانی کرنا اپنے مسلمان، کوئی بھائی آیا، آ کے چلا گیا، اس کے بارے میں پیچھے سے بیٹھ کے باتیں کرنا، غیبت کرنا یا بدگمانی کرنا، قرآن مجید نے ان سب چیزوں سے روکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے روکا ہے۔ تو صحابی آئے کہ اللہ کے نبی کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو یوں پکڑا اور کہا کہ کف علیک ہاذہ، میرے صحابی اس زبان کے، اس گوشت کے لوتھڑے پر قابو پا لے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کی گارنٹی دو کہ اس زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہے گی، میں محمد ناطق وحی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زبان کے اچھے استعمال سے جو اچھا استعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو غلط استعمال کرے گا، غیبت، بہتان، الزام تراشی، پھر یقینی طور پہ اس کے لیے پھر معاملات میں سختیاں آئیں گی۔ اچھا مولانا صاحب، میں افشین سے بھی سوال کی جانب آؤں گی، لیکن اسی میں کیونکہ لنک بنتا ہے سوال کا کہ جھوٹ، اب جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے نا، اقسام بھی ہو گئی ہیں، کچھ لوگ کاروباری صورتحال میں کہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں ازراہن کی تو مذاق تھا ہمارا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ یعنی جھوٹ کی تو ممانعت ہے نا کہ ہم نے بولنا ہی نہیں ہے؟ جھوٹ کسی بھی صورت میں ہو، جھوٹ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی لچک موجود ہے۔ ایک میاں بیوی کے درمیانی معاملات، کہ اگر آپ کو، میاں بیوی کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو اس بات کو کور کرنے کے لیے یہ ہلکا سا اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، جنگ یا جہاد کا میدان، کیونکہ وہ تو جنگ دھوکے کا نام ہے۔ تو باقی جو ہماری نارمل زندگی ہے، جیسے کاروبار کی آپ نے مثال دی، دکاندار کا جھوٹ، وہ خام خائی میں جھوٹ بول رہا ہے۔ میں سودا لینے کے لیے گیا ہوں، اس کی خرید ہے 80 روپے کلو کی، میں کہتا ہوں یار کچھ ڈسکاؤنٹ کرو، وہ کہتا ہے یار اتنی کی تو میری خرید بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی خرید 80 روپے کلو کی ہے، میں 100 روپے پہ اس کو ڈسکاؤنٹ مانگ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے 100 روپے تو میری خرید بھی نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کو اپنی زبان کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس نے پوری روزی کو حرام کر دیا، اور وہ حرام روزی اس کے بچوں نے بھی کھائی، اس کی بیوی نے بھی کھائی، اس کے گھر والوں نے بھی کھائی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے کب پوچھا کہ یہ آپ کی
خرید کتنے کی ہے. میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا, میں نے اس سے آپ جسٹ ڈسکاؤنٹ مانگا ہے. آپ بولے نہیں دے سکتے, وہ اٹریکشن لانے کے لیے نا, آپ کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ آپ نے خریدنی ہے چیز. تو دوسری چیز رہی مذاق میں جھوٹ. تو جھوٹ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بڑا لمبا سفر طے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لینے کے لیے گیا. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہوگا, کتنی محنت سے مرتب کی گئی ہے. جب امام بخاری وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص جانور کو یوں چارے کا آسرا دے رہا ہے, حالانکہ اس کا ہاتھ خالی ہے. یعنی یوں کر کے جانور کو قریب کرنے کے لیے, جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ لو ٹافی, یہ لو چاکلیٹ, حالانکہ ہاتھ ہمارا خالی ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس پلٹ گئے. امام بخاری نے کہا جو شخص ایک جانور کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث بتانے میں خیانت کر سکتا ہے, میں اس سے حدیث نہیں لوں گا. تو یہ ہمارے جو بڑے تھے ان کا معاملہ تھا کہ وہ جھوٹ کے معاملے میں بڑا احتیاط کرتے تھے. تو جھوٹ ہے, چاہے وہ مذاق میں بولا جائے, چاہے وہ جان بوجھ کر بولا جائے, چاہے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار, اپنا سودا بیچا جائے. میں کل ایک میرا درس تھا, اس میں ایک شخص تھا سالم, یہ غلام تھے, سالم بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے قرآن کو بڑا اچھا یاد کیا, میرے حافظ دوست بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو انہوں نے قرآن کو بڑا اچھا یاد کیا, ان کو اللہ رب العالمین نے بڑا مرتبہ عطا کیا. تو وہ سالم جب صحابی کی شرف پر نہیں آئے تھے, جب قرآن کو یاد نہیں کیا, وہ ایک غلام تھے. اچھا, شام کے بازار کے اندر سالم کو فروخت کیا جا رہا تھا ایز اے غلام. جو شخص فروخت کر رہا تھا وہ سالم کا مالک تھا. تو سلام بن جبیر یہودی ایک شخص تھا جو مدینہ سے آیا تھا ملک شام میں سامان خریدنے کے لیے. اس نے سالم کو دیکھا کہ بڑے سستے داموں میں اس غلام کو بیچا جا رہا ہے. تو اس نے اس کے مالک سے پوچھا, یار آپ غلام کو اتنے سستی قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں, غلام کی قیمت تو نہیں ہے, آپ اتنی سستی قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں. تو وہ سیدھا بندہ تھا, صاف ستھرا دور تھا, آج کا دور نہیں تھا. اس نے کہا یار یہ غلام جو ہے نکھٹو ہے, نہ کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. ابھی کی طرح نہیں کہ یہ تو سب کچھ کر لیتا ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس نے سیدھی اور صاف ستھری بات کی کہ بھائی کسی کام کا نہیں ہے, نکھٹو. وہ اور بات ہے, بعد میں پھر واقعہ طویل ہے. اللہ نے اس کو قرآن اس نے یاد کیا, اللہ نے اس کو قوم پر امام بنا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ سیدھے لوگ تھے, سچے لوگ تھے, اپنے عیب کو عیب بتا کر بیچتے تھے. آج اپنے عیب کو چھپا کر اس کی خوبی بیان کر کے بیچتے. تو یہ جھوٹ بہرحال بدترین عمل ہے. بالکل بالکل. لیکن نعت کی جانب بھی میں آنا چاہوں گی ہمارے ناظرین, کیونکہ بار بار یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی نعت سننی ہے. کیا سنائیں گے, بسم اللہ کریں ارشد صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں,
یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارین یارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے میں نے جب پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارین یارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی اور بہت پیاری گفتگو بھی ہو رہی ہے نعتیں بھی آپ سب سن رہے ہیں لیکن وہیں جب یہاں آپ بات کرتے ہیں پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کو مہمان رمضان ود نازیہ علی کو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے. الفیض کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام کراچی کے شہریوں کے لیے جو سنتے تو ہیں کہ کراچی میں آپ کو اپنا گھر دیا جائے گا لیکن ان کو پہنچا ہائی وے پر دیا جاتا ہے یا کہیں ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ شہر کے نہ درمیان میں رہ سکتے ہیں نہ شاپنگ کر سکتے ہیں نہ اسکول جا سکتے ہیں نہ ہی اپنی نارمل زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں. اور الفیض بلڈرز کا جس طرح سے یہ وعدہ ہے وہ بڑا بھرپور وعدہ ہے ان مشکلات کے لیے کہ جہاں پر مڈل کلاس روز بلز بھی دیتی ہے اور بے شمار مہنگائی کا دور ہے وہیں پر آپ اپنا آشیانہ اپنا گھر نہیں بنا پاتے. الفیض بلڈرز کی جانب سے آپ کم اور ماہانہ آسان اقساط کے ذریعے اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں روز آپ لنکس بھی دیکھتے ہیں نمبر بھی کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کا پیج بھی ہے آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جسے رمضان المبارک ہے آپ سب چیریٹی کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہیں آپ اپنے صدقہ خیرات اور ڈونیشنز آپ ان کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ بھی کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ فرمائشیں بہت ساری ہوتی ہیں میرے مہمان بہت اچھے ہوتے ہیں سوالات بہت کرنے کا دل چاہتا ہے آپ سے ہی باتیں لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے. وہیں افشین جب اتنی باتیں کی گئیں اور کوشش یہ کہ ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ جو مشکلات کا سامنا ہے اس کا یہاں کوئی نہ کوئی حل نکلے. اچھا ہم ان مشکلات پر تو بات کر رہے ہیں کہ انزائٹی ہوتی ہے ڈپریشن ذہنی دباؤ لیکن ہم بڑوں کو ہٹا دیتے ہیں. اب تو یہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ بچے اب پیرنٹس کو یہ کہنے لگے نا کہ فلاں چیز ہوگی بلیک میلنگ کہہ لیں یا کچھ اور وہ یا تو اتنا استعمال بڑھ چکا ہے سوشل میڈیا کا کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے. کوئی چیز آپ نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ بولیں گے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ بچوں سے تو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. تو ان چیزوں پر کنٹرول کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہر انسان تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا اور کاؤنسلنگ کروائے گا. کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بچوں کے حوالے سے میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی پیرنٹس کو
کہ اپنے بچوں پہ اپنا ڈپریشن نہ نکالیں. میری کل ہی کسی مدر سے بات ہو رہی تھی تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ when I came to know, جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہم غصہ کس پہ نکالتے ہیں جو ہم جن پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی کوئی سٹریس ہے, کوئی بات ہوئی ہے, وہ بچوں یا پر باہر نکلتا ہے. کی بھی ہم کام کر کے ہیں, بچے ہمارے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے نا, وہ ہم پہ ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہمارا غصہ ایسے لوگوں پہ نکلتا ہے. اچھا ہمارا چڑچڑاپن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں نارمل بات کر رہی ہوں لیکن میری بیٹی مجھے بتائے گی کہ آپ کی ٹون ٹھیک نہیں تھی. بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کریں, سب سے پہلے اپنا رویہ اچھا رکھیں. آج کل کے بچوں کی سیلف اسٹیم بہت بڑھ گئی, سیلف رسپیکٹ کا بہت ان کو ہوتا ہے, اور ان کو تنہائی کا شکار نہیں کریں, یہ کانفیڈنس دیں. بہت شکریہ آپ کا. وہیں پر مولانا صاحب, کیونکہ وقت کی کمی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے, ایک تو بہت ہی اچھی بات انزائٹی کے والے سے چل رہی, تو یہی آخری پیغام میں بھی دینا چاہوں گا کہ مایوسی جو ہے نا, یہی انزائٹی اور ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جاتی ہے. حالانکہ مومن انسان کو انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ جب وہ مایوس ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ داخل ہوتا ہے. رب رحمان خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو رب نے تو خود انزائٹی, ڈپریشن کا کلا کما کر دیا. تو ہم سب اللہ سے پر امید رہے کہ اللہ نے سب کچھ اچھا کرنا ہے. اور ایک اللہ کی جو رضا ہے نا, اس میں خوش ہونا سیکھ لیں, تو شاید ایسا نہ ہو. مختصراً کیونکہ وقت نہیں ہوتا, لیکن آج میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے حلیہ دیکھ کر کسی کو آپ جج نہیں کریں. میرے ساتھ ہی ریسنٹلی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جب رمضان المبارک کا چاند ہوا ہے, گروسری کے لیے میں گئی ہوں, اور ایک خاتون تھی پراپر حجاب میں, میرے پاس آئی ہیں کہ میرے پاس یہ 2-3 چیزیں ہیں اور میں پہلے جا کر کروا لوں بلنگ. میں نے دیکھا, اچھا میں نے بعد میں یہی کہا, اس کے بعد 2-3 ٹرالیز آ گئی ہیں, ان کے ساتھ جو میل تھے لے کر آ گئے. تو میں نے کہا کہ اس وقت کوئی مجھے دیکھ کر بولے کہ دیکھیں بال کھلے ہوئے ہیں, یہ تو اس طرح کی ہیں, تو آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کے حلیے سے. میں نے اللہ کا شکر یہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایمان کی اتنی مضبوطی تو موجود ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی کسی بھی چیز کے لیے. تو یہ ہمیں عملی طور پر اپنے آپ سے آغاز کرنے کی, اپنی ذات سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نازیہ علی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی مہمان رمضان وتھ نازیہ علی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.